قرآن رمضان قرآن رمضان قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا ہوسٹ اویس ستاری اپنی ٹیم کے ساتھ پروگرام قرآن رمضان لیے حاضر ہوں، اور آج ہمارے پروگرام کی 12ویں نشست ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن پاک پیش فرما رہے تھے ہمارے قاری عبدالاحد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ کہیں سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا برکات۔ ویسے بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے انداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارے انداز میں آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ کیسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے جو ہے یہ تلاوت قرآن پاک کا شعبہ آپ نے سنبھالا ہوا ہے؟ تقریباً شوق تو مجھے فرسٹ ایئر چل رہا ہے ابھی۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو تلاوت قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہمارے نعت خواں حضرات ہیں، راشد شیخ صاحب، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کلام پیش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے، سمجھ کیجئے گا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہمیں وہ اپنا کہتے
वालों को देते हैं दुआ से वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ से कोई लाओ मिसाल ऐसी शराफत हो तो ऐसी हो और वहाँ मुजरिम को मिलती है पनाहें भी जज़ाएं भी मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो और बना देते साइल को सिकंदर हो ज़माने का करीबी हो तो ऐसी हो सखावत हो तो ऐसी हो और जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटे ही बेटे हुए उनके लिए बड़ा खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ कि मोहम्मद की विलादत पे हुए सबको अता बेटे इसे मिलाद कहते हैं विलादत हो तो ऐसी हो इसे मिलाद कहते हैं विलादत हो तो ऐसी हो हमें वो अपना कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नजरों में इनायत हो तो ऐसी हो हमें वो अपना कहते हैं मोहब्बत हो तो ऐसी हो हमें रखते हैं नज़रों में इनायत हो तो ऐसी हो बिल्कुल ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता और राशिद शेख साहब बहुत अच्छा ये खूबसूरत कलाम जो है पेश फरमा रहे थे और हमारे जो आज मेहमान हैं आलिम मेहमान उनको आप रोज़ ही देखते हैं वो रोज़ाना तो होस्ट होते हैं आज हमारे मेहमान बनकर तशरीफ़ लाए हुए हैं और मैं होस्ट की कुर्सी पे बैठा हूँ आप मुझे देख रहे होंगे हम काहे साहब से मुलाकात करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसा आपका नाम बताने की तो ज़रूरत है नहीं नाज़रीन इकराम को मालूम होगा फिर भी बता देते हैं कि हज़रत का नाम आप सब जानते ही हैं हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान मदनी जामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो हमारा मौजू है वो है तौबा के हवाले से तो हम इसी के मुतालिक आपसे सवाल जवाब करेंगे कैसे पहले तो आप ये बताएं कैसे हैं खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप यहीं के मेज़बान हैं आपको मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप आए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप वैसे भी मेज़बान हैं अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत अता करे और आप यकम रमज़ान से ये ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं अल्लाह आपको जो है इसमें ताकत हिम्मत अता फरमाए। सबसे पहला जो मेरा सवाल है हज़रत वो आपसे ये है कि तौबा के बारे में कुछ फ़ज़ाइल बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तौबा एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है। खालिक कायनात तौबा की कब जाती है कि ये तो समाअत फरमा लीजिए। देखिए जब इंसान से कोई गलती सरजद हो जाती है, जब इंसान से कोई नाफरमानी सरजद हो जाती है अल्लाह तबारक व तआला की, तो उस वक्त इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता है, यानी कि रुजू करता है और उससे माफ़ी मांगता है। इसे इंग्लिश में एक्सक्यूज़ कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से वो ये कह रहा होता है कि या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, तूने मना किया था, तेरे रसूल ने मना किया था, लेकिन मैं अपने नफ्स में बहक गया, शैतान के बहकावे में आ गया और मैं अब तेरी तरफ रुजू करता हूँ और तेरी तरफ मैं दोबारा आना चाहता हूँ, तेरी रहमत की तरफ, तो मुझे माफ़ फरमा दे। अब
اویس بھائی رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور دوسرا عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ توبہ اگر ابھی بھی نہ کی جائے، یعنی کہ اس مہینے کے اندر بھی اگر رجوع نہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اگر نہ آیا جائے، تو پھر کون سا ایسا مہینہ ہوگا کہ جس میں انسان توبہ کرے گا؟ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بے شک اگر اس مہینے کے اندر بھی اگر انسان خالق کائنات کی رحمت سے دور رہتا ہے تو لیکن وہ ہلاک شدہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر دیکھیں سورہ شورا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے پارہ نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ خالق کائنات فرماتا ہے اور وہی ہے کہ جو توبہ کو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی سیئات کو یعنی کہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو انہیں وہ جانتا ہے، جو کام کرتے ہو انہیں وہ جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یہ خالق کائنات کی ذات طیبہ ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جب ہم آتے ہیں تو سرور دو عالم کا فرمان ہمیں ایک ملتا ہے جو حضور نے فرمایا اس بندے کے لیے جو توبہ کی طرف راغب ہو، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ سبحان یعنی اللہ۔ کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور جب انسان توبہ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں تھا، یعنی کہ اللہ اسے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے، اسے ایسا ستھرا کر دیتا ہے، ایسا طاہر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پھر جو ہے وہ جو اس نے گناہ کیا تھا وہ گناہ اس کا مٹ جاتا ہے۔ اب اویس بھائی اب اس کی زندگی نئی طریقے سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھ گیا، اب اس کی نئی زندگی گویا کہ شروع ہو رہی ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ جو اس نے گناہ کیا تھا اس کو جو ہے وہ دوبارہ نہ دہرائے، ریپیٹ نہ کرے، بلکہ اب جو ہے وہ نئی زندگی جب شروع ہوئی ہے تو اب جب طاہر ہو گیا، وہ پاک ہو گیا، تو پاکوں والی زندگی جو ہے وہ شروع کرے۔ اب صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ذرا دیکھیں، میں نے بھی آپ شروع میں عرض کیا تھا کہ توبہ ایک تو کی جاتی ہے گناہ جب ہو جائے جب، ایک توبہ اور استغفار کہ جو انسان اگر گناہ نہ بھی کرے پھر بھی کرتا ہے، وہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور کا فرمان ہے جس کا مفہوم ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے بندو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آدم کے آقا کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیش کے مولا کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا و مولا کہہ رہے ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار اور تمام رسولوں کے آقا ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو میں اللہ کی طرف توبہ کرو اور میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں سے کوئی یہ معنی اخذ نہ کرے کہ سرور دو عالم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی میرے منہ میں خواہ کہ حضور گناہ گار نہیں، بلکہ حضور تو وہ ہیں جو طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، یعنی پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو آپ دیکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ استغفار ایک ہوتی ہے جب انسان سے غلطی ہو جائے جب کی جاتی ہے، اور دوسرا استغفار کیا جاتا ہے اگر انسان کی غلطی نہیں ہے اور پھر بھی استغفار کرتا ہے، اس کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ یعنی جو حضور توبہ استغفار کر رہے ہیں وہ اپنے درجات کی بلندی پر، اور ایک معنی اس کا یہ بھی مفسرین اور شارحین نے کیا کہ جب سرور دو عالم کی نظر پاک اپنی امت کی گناہ کی طرف جب جاتی ہے تو سرور دو عالم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تاکہ حضور کی استغفار کی وجہ سے امت کے گناہ جو ہے معاف ہو جائے۔ یہ دو حدیثوں مبارکہ ہو گئے۔ اب تیسری حدیث مبارکہ وہی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ اب یہ دیکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں توبہ کون کر رہا ہے؟ بندہ کر رہا ہے۔ خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ اب ذرا یہ دیکھیں خوشی کس کو ہوتی ہے۔ حضور کا فرمان فرمایا توبہ جب بندہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرمایا کہ ایک وہ بندہ کہ جو بیابان میں سنسان میں جہاں وہ اکیلا تنہا ہو اور اس کا سامان ایسے جو ہے وہ ایریے کے اندر ایسے سنسان میں کھو جائے اور اب اسے اپنے سامنے موت ہی موت دکھائی دے، اور اچانک جب وہ مایوسی کے سمندر میں غرق تھا کہ اچانک اس کا سامان اسے مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ یقیناً بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ جب اس کو کھویا ہوا سامان مل جائے کہ اسے بالکل اندھیرا نظر آ رہا تھا کہ زندگی کا چراغ اب بجھنے والا ہے، لیکن اب کیا ہوا کہ جب اس کا سامان اس سے ملا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ پھر آقا فرما مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جتنی زیادہ خوشی اس بندے کو سامان ملنے کی ہوتی ہے
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس کی طرف لوٹ کر آ جائے. سبحان یعنی اللہ. گناہ اگر ہو گیا تو گناہ، دیکھیں ہم ہیں بشر، اور بشر جو ہوتا ہے وہ غلطی کا پتلا ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. جو انبیاء و رسول ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. جو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ وہ محفوظ ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے انہیں صاف اور پاک کر دیتا ہے. لیکن ہم جو عام جو لوگ ہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں، نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کے کر لیتے ہیں، کبھی نہ انجانے میں کر لیتے ہیں. تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے دربار سے دور ہو جائے تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائے. اور سب سے بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. آپ اس مہینے کے اندر جو ناظرین دیکھنے والے، میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں توبہ کیجیے، اللہ کی رحمت کے ہم بہت قریب ہیں، بہت قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے. اس لیے اس مہینے کے اندر توبہ کریں، استغفار کریں، اور جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں پر ہماری ٹیم کو بھی جو ہے وہ ضرور بالضرور یاد رکھیے گا. بالکل ناظرین کرام، تو رمضان المبارک ایک بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اس میں ضرور جو ہے توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ جو ہے ہر وقت ہی کرتے رہنا چاہیے. لیکن رمضان المبارک کیونکہ آپ دیکھیں دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اور آج 12ویں شب ہے، دیکھتے دیکھتے 12 شبیں گزر گئیں، 11 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح یہ باقی ایام بھی گزر جائیں گے. بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بار جو ماہ رمضان آیا ہے وہ ہماری مغفرت کرا کے جائے، کیونکہ اس بارے میں جو ہے جبریل علیہ السلام نے بددعا بھی کری ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آمین بھی کہا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ ایسا شخص ہلاک ہو. اور قائد صاحب نے بھی بتایا کہ ایسا شخص پھر ہلاک ہی ہے جب وہ رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں. میں قائد صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ توبہ کا تو آپ نے بتا دیا کہ توبہ کریں رمضان المبارک میں، لیکن توبہ کے کچھ شرائط بھی تو ہوں گے نا، جیسے ہر عبادت کے شرائط ہوتا ہے، آپ نے شروع میں بتایا کہ توبہ ایک عبادت ہے، تو اس کی کچھ شرائط تو ہوں گے، تو وہ اگر آپ بتا دیں. شرائط بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا جاؤں، جیسے کہ آپ ناظرین کو یہ ترغیب دے رہے تھے توبہ کے حوالے سے. دیکھیں رمضان میں جو توبہ نہیں کر رہا یا جو اللہ کی رحمت کو نہیں پا رہا، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ جو سمندر کے قریب آ گیا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. یعنی کہ وہ سمندر کے قریب ہے لیکن پھر بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا. تو اب آپ اور میں اللہ کی رحمت کے سمندر کے بالکل قریب ہیں. اگر اب بھی ہم ہاتھ نہیں بڑھاتے اور رب کی رحمت کے سمندر سے اگر ہم حصہ نہیں لیتے تو یقیناً یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. شرائط کیا ہیں توبہ کی؟ دیکھیں ہر کام کی کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہیں. اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے توبہ کرنے کی، جو توبہ قبول ہوتی ہے، میں قبولیت والی، یعنی کہ جس کے توبہ قبول ہونے کے جو چانسز ہیں وہ اس میں شرائط ہیں. وہ کیا ہے، وہ قواعد و ضوابط کیا ہیں، وہ سماعت فرمائیں. دیکھیں ہماری عوامی توبہ کیا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی غلطی ہوئی تو وہ اللہ توبہ کر لی، انہوں نے کانوں کا ہاتھ لگا لیا اور کانوں کا ہاتھ لگا کے جو ہے وہ سمجھے کہ چلو بھائی ہماری توبہ. حالانکہ ایسا نہیں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان توبہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر رہا ہے وہ ذہن میں ہو. ٹھیک ہے، وہ توبہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے وہ ذہن میں ہو. اور دوسرا یہ، جب وہ توبہ کر رہا ہے تو دل میں اس کے نہ کرنے کا پکا اور مضبوط ارادہ ہو. مثال کے طور پہ کوئی جھوٹ سے توبہ کر رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اب اس کو پکا ارادہ یہ رکھنا ہے کہ اب میں بولوں گا ہی نہیں آئندہ. صرف یہ والے جھوٹ سے توبہ نہ کرے بلکہ آئندہ بھی جھوٹ نہ بولنے کی پکی اور سچی نیت کرے کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا. مثال کے طور پہ اپنے جھوٹ سے تو توبہ کر رہا ہے لیکن دل میں سوچ رہا ہے کہ کبھی موقع آیا تو بول دوں گا. لیکن یہ اب توبہ کی شرائط میں سے کیونکہ ایک شرط نکل گئی، آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھے توبہ قبول ہو جائے گی. دوسری شرط کیا ہے ناظرین کرام؟ دوسری شرط یہ ہے کہ شرمندگی ہو انسان کی، یعنی کہ بے شرم طریقے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. عاجزی ہو، انکساری ہو، شرمندگی ہو. جیسے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے نا، اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں تو اس کی نظریں اٹھی نہیں ہوتی، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ توبہ کرے اور اس کی نظروں میں شرمندگی ہو، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے. یہ دوسری شرط ہوتی ہے توبہ کرنے کی. تو یہ عزم مصمم ہو کہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ، اور اس کے بعد جو گناہ کر رہا ہے اس کا اظہار بھی ہو کہ میں یہ گناہ جو میں نے کر لیا تھا وہ جو ہے کہتے ہیں میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے بعد اس کی نظر میں شرمندگی بھی ہو. تو یہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، دیگر اور بھی شرائط ہیں لیکن میں ناظرین کرام کے ساتھ مختصر وقت میں نے یہ چیزیں بیان کر دیں. تو اس طریقے سے توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے.
جی بالکل توبہ کی جو قائد صاحب نے شرائط بتائی اور بھی دیگر شرائط ہے قائد صاحب نے جو 2 شرائط بتائی ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب ہم ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا اس سے بھی اگر ہماری غلطی ہو جاتی ہے تو ہم جب اس سے معافی مانگتے تو ایسا نہیں کہ آ جائیں چڑھ کے بھائی مجھے معاف کرو نہیں کر رہا تو ایسا نہیں ہوتا وہ پھر معاف تو کرے گا ہی نہیں نا. اور یہاں تو پھر خالق کائنات سے جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں جب توبہ کر رہے ہیں تو ایسے کریں نا ایسے بس اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا اللہ میں نے تو توبہ کر لیا اب تیرا کام ہے بخشنا. اور توبہ ایسی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے سے پہلے ہی آپ کی توبہ قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ویسی ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے کہ فلاں بندہ فرشتوں کے سامنے کہے دیکھو یہ فلاں بندہ ہے یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا. کیا ہی بات ہے اگر ایسا ہو جائے. اللہ کریم ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ عزوجل وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو کچھ سوالات اور کرنے ہیں قائد صاحب سے اور ایک کلام بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سن سکے ٹائم اگر موجود ہوا اور پھر ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ عزوجل ہوگا. وقفے پہ چلتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ عزوجل واپسی آتے ہیں. قرآن رمضان قرآن رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے. وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. رمضان قرآن رمضان قرآن رمضان قرآن رمضان. یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور کیسا کیسا سب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے دامن تمہارا تمہارا جب سے دامن تمہارا دنیا والے سب گرم گرم ہے تمہارا. ان کے دربار سے جب میں نے وطن کے وسیلے سے مانگا وطن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا. دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ ہوگی حضوری. بابا میں مجھ آقا کے در سے میں مجھ آقا کے در سے حاضری اشارے ہوئے ہیں
नबी सब करम है तुम्हारा, और जहाँ चाहे गए के नानी, आले ज़हरा की कर ले गुलामी, आले ज़हरा की कर ले गुलामी, के सदक़े ज़ाहिद नियाज़ी, के सदक़े ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून के मांगते हुए या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो आरे हुए अब कमी का तकरर कैसा, जब से मंगते करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए। बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे राशिद शेख साहब, और मुझे बहुत पसंद है ये कलाम, अक्सर बेशतर मैं ये कलाम सुनता रहता हूँ। कैसा आपसे जो है एक सवाल ये था कि आपने जैसे अभी वक्फे से पहले कहा था जवाब में कि तौबा की कुछ शराइत हैं, और तौबा बंदा ये अज़म करे कि जब जो जिस गुनाह का उसने किया है और जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उस गुनाह से आइंदा बचने की जो है पूरी पक्की नियत करे। तो उसने पक्की नियत तो कर ली अब गुनाह से बचने की, लेकिन फिर भी जो है उससे क्योंकि बशर है, आपने बताया ना बशर का तकाजा है कि वो गुनाह कर बैठता है, फिर दोबारा उससे वो गुनाह हो जाता है गैर इत्तेफाकी तौर पर, तो क्या अब वो उसकी दोबारा तौबा कबूल नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी मरतबा गुनाह करे हो जाए उससे और वो तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि हदीस मुबारक में इस तरह की रिवायात मिलती हैं कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिलता है कि जब बंदा तौबा करता है उसकी तौबा कबूल हो जाती है, फिर वो दोबारा गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर तौबा उसकी कबूल हो जाती है। यानी कि इंसान जब तौबा करता रहता है तो अल्लाह तबारक उसकी तौबा कबूल फरमाता जो रहता है। ऐसा नहीं है कि उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रिवायात में मिलती हैं कि जिसमें 3 मरतबा एक ही गुनाह से तौबा करने के बाद सरवर दो आलम का फरमान ये भी मिलता है कि अब वो अल्लाह से मजाक कर रहा है, यानी कि गुनाह उसने से तौबा की उसने, उसके बाद फिर मुलव्विस हो गया, फिर तौबा की, फिर मुलव्विस हो गया, फिर तौबा की, फिर मुलव्विस हो गया। तो सरवर दो आलम के फरमान के मुताबिक ये भी हमें हुक्म मिलता है, फरमान मिलता है कि अब वो अल्लाह से गोया कि मजाक कर रहा है, मस्खरापन कर रहा है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। अच्छा, आपकी मैं सवाल जो आपने किया, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि जब हमने तौबा कर ली तो तौबा करने के बाद इंसान को पता कैसे लगे कि उसकी तौबा कबूल हो चुकी है? अब क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई फरिश्ता आके उसके कान में कह दे तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, ऐसा नहीं। अब उसको पता कैसे लगे कि उसकी तौबा कबूल हो गई है? तो मैं आपको बताऊं उसकी पता कैसा लगता है। जो उलमा कराम ने इस बात की जो तवज्जो हम तक पहुंचाई है वो ये कि इसकी एक निशानी है, इसकी एक निशानी है कि तौबा उसकी कबूल हो गई। उसकी निशानी क्या है? फरमाया कि जब इंसान तौबा कर लेता है, उसकी तौबा कबूल हुई ना हुई, अगर उसकी तौबा कबूल हो गई है तो उस इंसान के दिल में उस गुनाह की नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। ये तौबा की कबूल की एक बहुत बड़ी दलील है कि उसके दिल में उस गुनाह की नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है और वो उस गुनाह से बेजार हो जाता है, उसका दिल नहीं करता गुनाह करने का। अब वो बंदा समझ ले कि वो अल्लाह तबारक व उसकी तौबा कबूल कर ली है, और जब उसको ये एहसास हो जाए तो अब वो शुक्राना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करे कि अल्लाह तूने मेरी तौबा कबूल फरमा ली। अब उसे चाहिए कि वो ज्यादा एहतियात करे उस गुनाह से बचने में, क्योंकि अल्लाह ने जब उसकी तौबा कबूल कर ली उसका शुक्र अदा करे। और हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पढ़ा, आप भी माशाअल्लाह हाफिज साहब है, कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि जो शुक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे और मजीद अता फरमाता है। ठीक है, तो अब इस बात पर शुक्र करे कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली, ताकि उसकी इस बरकत में, उस रहमत में जो है और मजीद जो है वो इजाफा हो जाए। यहाँ पर मैं हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं, उनके एक वाक़या नाज़रीन कराम को मैं तरगीब के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े किताबुत तव्वाबीन के अंदर जो लिखा है कि हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह इस तरह से किसी ने पूछा कि आपकी तौबा कैसे कबूल हुई?
تو حاتم بشر حافظ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا، میں بہت زیادہ بگڑا ہوا شخص تھا۔ ایک مرتبہ میں کہیں سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا راستے میں ایک پرچی پڑی، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور میرے پاس صرف 1 درہم تھا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جو ہے پیسہ پائی نہیں تھی۔ میں نے اس 1 درہم کی جو ہے میں نے خوشبو خریدی بازار سے، اور اس پرچے پر جو ہے وہ میں نے خوشبو جو ہے وہ لگا دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اونچی جگہ پہ جو رکھ دیا، رات کو میں سو گیا اپنی ساری مستیاں کر کرا کے۔ جب میں سویا تو خواب میں دیکھ رہا تھا، خواب میں ایک ندا تھی، ایک آواز تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اے بشر حافی، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو عزت دی ہے اور ہمارے نام کو اونچا کیا ہے، ہم دنیا و آخرت میں تیرے نام کو مہکا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حاتم بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی پر اس آواز کا ایسا اثر ہوا کہ آپ نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، آپ بالکل جو ہے وہ نیکی کے راستے پر آ گئے، صوم و صلات کے پابند ہو گئے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تعظیم کرنا شروع کر دی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر آپ جو ہے وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو، آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا ادب کرنے کے اس میں جو ہے وہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ اور یہ بھی موجود ہے آپ کے بارے میں آپ کی سیرت مبارکہ میں کہ جس جگہ سے آپ جو ہے آپ کو ننگے پاؤں گزرنا ہوتا تھا تو اس جگہ پر کوئی جانور لید نہیں کرتا تھا، گندگی نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے دیکھا کہ حاتم بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر لید پڑی ہوئی تھی، تو اس بندے نے سوچا لگتا ہے کہ آج بشر حافظ کا انتقال ہو گیا، جا کے دیکھا معلوم کیا تو واقعی طور پر حاتم بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بندہ ہو جاتا ہے نا پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اللہ کے رسول کی غلامی جب بندہ اختیار کر لیتا ہے دنیا اس کی غلام جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کے بہت سارے فضائل حدیث طیبہ میں قرآن پاک فرقان حمید میں، ہم بس اسی پر ایک جو ہے وہ اکتفا کریں گے۔ تو ناظرین کرام سے میری گزارش ہے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں اور ہماری آواز کو سننے والے ہیں، کیونکہ ہم پروگرام جو لاتے ہیں، کیونکہ آپ نے شروع میں بتا دیا میں میزبان ہوں اور لوگ مجھے دیکھتے ہی ظاہر سی بات ہے میزبان ہی ہوں میں اس پروگرام کا، تو میں اپنی وہی مزبانی کو دوبارہ اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے میں ناظرین کرام سے میں عرض کروں گا کہ ہم جو پروگرام جو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں نا ادارۃ القرآن کی طرف سے قرآن رمضان ٹرانسمیشن جو لے کر آتے ہیں، اس کی جو ہم نے نیت کی ہوئی، ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری گفتگو سے، ہماری باتوں سے اور قرآن و حدیث کے سبب جو ہے ہماری نیت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، کوئی نہ کوئی بندہ توبہ کر لے، کوئی نہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے، کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہے تو نیک بن جائے، نیک ہے اگر نیک ہے تو ہمارے لیے دعائیں کرے۔ ہماری جو ہے بس یہ نیت ہے، یہی کوشش ہو، اسی کی وجہ سے ہم سارے جو ہے معاملات کرتے ہیں۔ تو میری ناظرین کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام احباب جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اسے آگے بھی بڑھانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پروگرام کو آگے بڑھانے کی اور شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہماری گفتگو کو سماعت کرے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے، گناہ سے توبہ کر لے، تو آپ کے لیے یقیناً صدقہ جاری حضور کے حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت کے راستے پر آ جائے تو یہ سرخ اونٹنیوں سے جو ہے بہتر چیز ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کی جناب سے ہماری کوشش سے اگر کوئی بندہ توبہ کر لیا تو سب سے بڑھ کر جو ہے یہ جو ہے ایک معاملہ ہے۔ اور پھر جو میں روزانہ ایک ترغیب دیتا ہوں ناظرین کرام کو کہ الحمدللہ یہ جو پروگرام ہمارا چلتا ہے یہ القرآن حفظ و ناظرہ اکیڈمی میں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں، اور یہ اکیڈمی جو الحمدللہ آپ کے تعاون سے جو چلا کرتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں جیس کیش کے، اور جیس کیش کے ساتھ ایک اور کمپنی ہے اس کے بھی نمبر جو ہے وہ ہمارے چل رہے ہیں، تو تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ اور فطرہ یقیناً آپ نکالتے ہوں گے اس مہینے کے اندر، اور نفلی صدقات بھی آپ نکالتے ہوں گے اس مہینے کے اندر، تو آپ جو ہے جو ہمارے نمبر جو چل رہے ہیں اسے جو ہے جیس کے جو ایزی پیسہ، تو اس میں جو ہے وہ آپ جو ہے یہ نمبر ہم نے اس وجہ سے چلائیں تاکہ آپ اپنی زکوٰۃ فطر نفلی صدقات آپ جو ہے وہ اس نمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ خود آنا چاہیں تو ہمارے نمبر اسی نمبر پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں راستہ، اور جو ہے ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ آنا چاہیں اکیڈمی دیکھنا چاہیں تو ہمارے کام کو دیکھیے، اور آپ احباب جو ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ تعاون کیجیے کہ آپ کے تعاون سے سارا سلسلہ چلتا ہے، ہم اس سے اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں دین اسلام کا۔ تو جو ہمارے نمبر چل رہے ہیں اسے نوٹ بھی کر لیں، اور اگر بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد۔ اور جو ہے وہ اگر آپ اپنا زکوٰۃ فطرہ اور نفلی صدقات اگر دینا چاہیں تو کیا کہیں کر سب ناظرین کو دینا چاہیں تو بالکل، بلکہ دیں دیں، اور بلکہ فطرہ تو باقی دیتے ہیں، اور رمضان المبارک چل رہا ہے اور فطرہ واجب بھی ہوتا ہے، اور فطرے کی تو بلکہ میں ترکیب دلاؤں گا تو کہ کوشش کریں کہ اجوا کھجور کا دیں،
اچھا آج یہ تو اجوا کھجور کا یعنی کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ لوگ تو گندم سے دیتے ہیں 170 روپے کا فطرت ہے، یہ گندم سے دیتے ہیں، لیکن جیسے گڑ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یعنی کہ جتنا اللہ مال اللہ تبار تبارک و تعالیٰ نے انسان دیا کو اس عطا کی فرمایا ہے. استطاعت کے مطابق جو ہے دیں. اب جیسے مزید جو ہے فطرے بھی ہوتے ہیں، صرف گندم کا ہی نہیں ہے. جیسے جو کا ہے وہ 560 روپے ہے، کھجور کا ہے 1600 روپے ہے، اور کشمش کا 2800 روپے ہے، اور اجوا کھجور کا یہ فی جو بندہ ہے ان کے 8000 روپے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اجوا کھجور کا دیں، ورنہ کشمش کا دیں، کھجور کا دیں، اور جو کا دیں. گندم کا تو ایک اب عام سی بات ہو گئی، اب تو آپ جیسے بھی گندم کا نہیں دیتے ہوں گے نہیں ماشاء ہم اللہ سے. نہیں 170 کا ہے گندم والا 170. یہ نہیں کیا یہ کیا آپ بات نے کہہ دی کہ آپ جیسے بھی نہیں دیتے. آپ نے کیا مجھے کیا کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ میرا مطلب یہ تھا جیسے آپ اب جیسے کوئی میڈل کلاس جو بندہ ہے، جیسے آپ جیسے اور ہم جیسے بندے، اب تو وہ بھی شاید اب گندم کا تو ہم نے نیت کی، کیونکہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں دیں گے تو بہتر سے بہترین سے اور بہترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں جو کو ہے. ترغیب دلانے کے لیے تھا ہاں یہ تو اس میں بات عرض کا. یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اویس بھائی بھی کہہ رہے ہیں، میں عذرائے تفرن کہہ رہا تھا کہ 170 تو عام فطرہ تقریباً ہوتا ہے، اور یہ فطرہ ہوتا ہے گندم کا. یہ وہ بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ وہ جو کار صاحب نے بتایا جو والا 560 والا، یا کشمش والا، یا کھجور والا اگر آپ دینا چاہیں تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دیں. اللہ آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. تو کار صاحب آگے گفتگو جاری ویسے رکھیں. وہ آخری سوال ایک آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی جو اپنے جواب میں گفتگو میں ایک بات کہی کہ آپ کی نیت ہے کہ آپ کی اس ٹرانسمیشن سے جو ہے کوئی اگر کافر ہے تو وہ مسلمان ہو جائے. تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے کچھ غیر مسلم کو مسلمان کیا ہے، تو وہ اگر آپ ہمیں بتا دیں. بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہوا تھا. ایک مرتبہ کہ ایک بندہ میں مسجد میں تھا، الحمدللہ میں مسجد میں عصر سے عشاء تک مسجد میں ہی ہوتا ہوں اپنی لائبریری کے اندر. تو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ جو ہے وہ آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو سبحان میں نے اللہ. ان سے کہا کہ آپ میرے پاس بعد میں لے کر آئیے گا، پہلے آپ ان کو کلمہ پڑھا دیں. یہ بھی ناظرین کرام غور کریے گا، کیجیے گا اس پر کہ جب کوئی بندہ آپ سے کہے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو کسی عالم کسی مولانا کے پاس لے کے جانے سے پہلے آپ اسے پہ فوراً کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ کفر میں جتنی آپ دیر کریں گے تو وہ سارا کا سارا وبال جو ہے وہ آپ پر پڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ جاتے ہیں اس کو کلمہ پڑھا دیجیے، پھر پہلے آپ میرے پاس لے کر آ جائیں. تو پھر وہ بعد میں جو ہے وہ تقریباً عشاء کی نماز کے بعد وہ ان میں میاں بیوی تھے اور ان کی ایک بچی تھی اور 3 ان کے لڑکے تھے. یعنی کل ملا کے وہ 5 جو ہے وہ لوگ تھے. تو وہ 5 افراد تھے. تو وہ پھر 5 افراد آیا، پھر میں ان کو باقاعدہ ان کو کلمہ بتایا، جو کلمہ توحید و رسالت ہے ان کو میں نے پڑھایا. اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو اس کے معنی بتایا، جو اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے میں نے ذکر کی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ در در جا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام غیرت کا ہمیں درس دیتا ہے، اسلام خودداری کا ہمیں درس دیتا ہے. جب آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، تو اب بھیک نہ مانگے، محنت کریں. کیونکہ اسلام وہ ہے کہ جس نے کہا القاسم حبیب اللہ، کی محنت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب، اللہ کا دوست ہے. تو اسلام تو ہمیں خودداری کا درس دیتا ہے، غیرت کا درس دیتا ہے، مانگنے کا ہمیں درس نہیں دیتا. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کا بس فضل ہوا کہ اللہ نے میرے ہاتھ جو ہے وہ یہ جو کام لے لے. پھر میں نے نام بھی بڑے ان کے اچھے رکھے تھے. ایک کا نام میں نے قاسم رکھا تھا، ایک کا نام میں نے جو ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجھے بھول گیا. جو ان کی بیٹی تھی اس کا میں نے عائشہ رکھا تھا، اور جو بیوی جو تھی ان کا نام میں نے فاطمہ رکھا تھا. یعنی کہ میں نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو ملا کے جو ہے نام رکھے تھے، تاکہ جو ہے وہ دونوں کا فیضان جو ہے ان سب کو جو ہے وہ نصیب جو ہے وہ ہو جائے. ہم تو دونوں والے نا، ہم تو دونوں والے صحابہ اور ہاں اللہ کی فضل ہے. اہل سنت کا جو بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہو اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر اجازت ہوگا ایسا تو واقعہ جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی واقعہ وہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ پھر ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا. ناظرین کرام بھی ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام پروگرام تو قرآن رمضان ہے اور آپ مجھے دیکھ ہی رہے ہیں. تو انشاءاللہ سیگمنٹ جو ہے قرآنی واقعات، اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم 12واں قرآنی واقعہ سماعت کریں گے. اور آج کا جو واقعہ ہے نا وہ بڑا پیارا ہے اور خوشی والا واقعہ ہے. آج کا جو موضوع ہے آپ سنیں گے تو آپ کو خود خوشی ہوگی. موضوع ہے کافروں کی مایوسی. اور یہ واقعہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد، کیونکہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آ گئے تھے تو اسلام دن بہ دن ترقی کرے جا رہا تھا، اور ہر جنگ میں مسلمانوں کو جو ہے کافروں کے خلاف فتح نصیب ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن کافر پھر بھی اس چیز میں لگے ہوئے تھے کہ وہ تبدو کر رہے تھے کہ اسلام کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں. اسلام کے خلاف وہ ہر دن کوئی نہ کوئی سازش کر رہے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا، ان کو یہ امید تھی
کہ جو ہے کوئی ایسا دن آئے گا کہ اسلام جو ہے ختم ہو جائے گا اور پھر واپس جو ہے عرب میں بت پرستی کا چرچا ہوگا. لیکن ان کی جو امید ٹوٹی وہ ٹوٹی 10 ہجری کو جب حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کافروں نے مسلمانوں کا ہزاروں کا لشکر دیکھا اور ان کی جو دین سے محبت تھی, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت تھی, جب انہوں نے وہ دیکھی تو ان کی جو یہ جھوٹی امید تھی اس وقت یہ بالکل ٹوٹ گئی, پھر اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے بیان کیا, اور یہ جو آیت نازل ہوئی یہ بالخصوص میدان عرفات میں عرفہ کے دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد جو ہے یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کری, جو کہ سورہ مائدہ کی 3ری آیت ہے. آئیے وہ سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دین کو قافلوں سے محفوظ کر لیا اور تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور آج اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ خوشی کا ایک موقع تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے. ایک روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی, ان سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے ہیں. اور وہ حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ وہ آیت کون سی ہے, تو اس نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ ہم نے آج کے دن جو ہے تمہارا دن تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب یہودی کو دیا وہ یہ تھا کہ جس دن جس جگہ اور جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہم اس کو جانتے بھی ہیں, پہچانتے بھی ہیں. وہ جمعہ کا دن تھا, عرفات کا میدان تھا اور عصر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اس دن ویسے ہی ہماری 2 عیدیں تھیں, کیونکہ ایک تو جمعہ کا دن وہ بھی عید کا دن ہے اور ایک عرفہ کا دن اور یہ بھی عید کا ہی دن ہے, تو 2 عیدیں ویسے ہی تھی, تو ایک الگ سے عید کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے فاروق اعظم تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہمارا دین اسلام روز بروز ترقی کر رہا تھا اور اب چونکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے اور قاعدہ ہے کہ کمال راز والے کہ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس آیت مبارکہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں آئے اور اب جب کہ دین مکمل ہو گیا ہے تو یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کریں گے. ان آیت مبارکہ سے جو ہمیں کچھ سیکھ ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک تو یہ بہت خوشی والی آیتیں ہیں, دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں سے ہمارے دین کو بالکل محفوظ کر لیا ہے. اب ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی کافر ہمارے دین کو نقصان پہنچائے, کیونکہ خود خالق کی کائنات نے جو ہے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ ہم نے اب تمہارے دین کو کافروں سے محفوظ کر دیا, تو اب ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور جب یہ دین اسلام محفوظ ہو گیا ہے تو اب ہمیں اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کافر اب ہمارے اسلام کو نقصان پہنچائے گا, بلکہ اب کوئی اسلام کو نقصان پہنچا نہیں سکتا قیامت تک. اسلام غالب رہنے والا دین ہے اور اللہ نے چاہا تو اسلام غالب ہی رہے گا. دوسری جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام بالکل مکمل ہو چکا ہے, اب اسلام میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام کی یہ مسائل جو ہے ناقص رہ گئے ہیں یا اسلام میں اس چیز کی ترمیم کرنی پڑے گی یا اسلام میں اس چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا تو وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے اور وہ یقیناً قرآن پاک کی تکذیب کرنے والا ملحد ہے اور اسلام سے خارج ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے
کرتے ہیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اب ضرورت ہے، اسلام میں یہ مسائل ناقص ہے، اسلام میں اس چیز کی ترمیم کی ضرورت ہے، اسلام میں اس چیز کے اضافے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو مکمل کر دیا تو بلا شبہ اب اسلام میں کسی چیز کی نہ تو ترمیم کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل انشاءاللہ عز و جل ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن رمضان، قرآن رمضان،